उम्मे रबिया एक खातून थी, बड़ी नेक औरत थी, बगदाद में रहती। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी दौलत अता फरमाई। इनकी शादी भी एक दौलतमंद से हुई, एक दौलतमंद से शादी हुई। फरमाती हैं कि मैं छत पे बैठी थी अपने शौहर के साथ। वो दौलतमंद तो बड़ा था पर मुतकब्बिर भी बड़ा था। दरवाजे पे फकीर मांगने आया तो मेरा खामन बालकनी से झांक के कहने लगा, इसे कुछ ना देना, इस दुकानदार है, ये दुनियादार बने हुए हैं, जानबूझ के मांगते हैं। तो मैंने कहा मैं तेरी दौलत से नहीं दूंगी, मेरे मेके से जो कुछ आया उसमें से देने की इजाजत देना। उसने कहा जाना ही नहीं। तो औरत कहती है उस मांगने वाले का, उस जो दरवाजे पे शख्स खड़ा था, उसके मांगने वाले का जो अंदाज था वो बताता था कि कई दिनों का भूखा है। उस जवान के चेहरे पर अजीब भूख थी। कहती मैं शौहर से नजर बचा के आई और मैंने चंद दिनार उसकी हथेली पे रखे। जब रख के मैंने दरवाजा बंद किया तो सामने मेरा शौहर लगा, मेरी बगैर इजाजत के देती है, जा तुझे 3 तलाके। कहती मैं इज्जतमंद बाप की बेटी तलाक लेके घर आ गई। जुर्म मेरा ये है कि मैंने अल्लाह के रास्ते में खैरात की है। कहती हैं मेरा वालिद परेशान, गलती जिसकी मर्जी हो, कसूर तो बेटियों का ही होता है ना। लड़के पाक के पाक रह जाते हैं, मंगनी भी टूट जाए तो बच्ची की जो हालत होती है वो कोई बता सकता है। तो कहती है मैं शदीद परेशान, मेरे वालिद और वालदा भी परेशान, रिश्ता कहाँ से आएगा। 1-2 साल हम शदीद करब में रहे, रिश्ता आया तो बड़े अमीर आदमी का। मैं तलाक याफ्ता थी पर बंदे कवारे का रिश्ता आया। कहते जब वो रिश्ता हो गया, मैं पहले दिन अपने खामन के पास गई तो मुझे कहने लगा मुझे जानती हो मैं कौन हूँ। मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैं वही हूँ जो तेरे दरवाजे पे खैरात लेने आया था। तुझे मेरी वजह से तलाक हुई तो मैं उसी रात जाके मुसल्ले पे रोया कि मौला मेरी वजह से बेचारी का घर उजड़ गया। फिर मैंने 18 घंटे मेहनत की तो मैंने तुझे इज्जत देने के लिए। कहने लगा अब तुझे बीवी बना के नहीं, महारानी बना के रखूंगा, मैं तेरी नौकरी करूंगा, तू मेरी मोहसिना है। कहती है 1 साल गुजरा, मुझे अल्लाह ने बेटा भी दिया। मैं छत पे अपने शौहर के साथ बैठी, दरवाजे पे मांगने वाला आया तो मेरा शौहर सारे काम खुद करता था। आज जब मांगने वाला आया तो कहने लगा जब कोई मांगने आए तो तूने देने जाना है। कहती है मैं दरवाजे पे मांगने वाले को देने गई तो मेरी चीख निकल गई, मैं धड़ाम से गिरी। मेरा शौहर दौड़ा आया, क्या हुआ। कहने लगी पता है मांगने कौन आया, ये वही है जो मेरा पुराना शौहर था। बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश न जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले। ताजा वाले तख्त ताज वाले, ताजा वाले दर दर रोले, ते मंगते तख्त बिठावे। ओए सजना किसे नु घर आ मिल गई, कोई काबेओं खाली आवे। कहती हैं उम्मे रबिया कि वो शख्स मेरे दरवाजे पे, मैं रोने लगी। दौलत का तकब्बुर करते हैं लोग। गरीब दरवाजे पे खड़ा है तो कहते हैं तुम कमाते नहीं, मुझसे भीख मांगने आ जाते हो। दौलत का तकब्बुर, खबरदार इस तकब्बुर में मुब्तला ना होना। लोग तो आप यकीन करें फतवे लेते फिरते हैं, कहते हैं ऐसे ही जनाब ज़कात तो उसकी बनती है जो टैक्स ना दे, ज़कात तो उसकी बनती है जिसके पास मुलाजम ना हो। तो ऐसे मौलवियों ने सुनो, हजरत मूसा के चचा का बेटा था कारून, हजरत मूसा की दुआ से दौलत मिली। इतना दौलतमंद हो गया कि खजानों की चाबियां 4 ऊंट उठाया करते। हजरत मूसा ने कहा कि 1000वां हिस्सा ज़कात फर्ज हुई है। कितना हिस्सा? 40वां नहीं, 1000वां हिस्सा ज़कात दे। कहने लगा देता हूँ। घर जाके हिसाब किया तो परेशान हो गए, इतने पैसे देने पड़ेंगे। परेशान जब आते हैं तब नहीं परेशान होते, इतने आ गए मेरे पास, देने पड़े तो कहने लगा हो इतने पैसे। हजरत मूसा ने कहा दे, तो कहने लगा जनाबे मूसा वैसे महंगा नहीं पड़ा आपने रखा खर्चा। आप फरमाने लगे मेरा हुक्म नहीं, हुक्म मेरे 40वां नहीं था। कौन सा हिस्सा था बोलिए? मुसलमानों का कितना है? सारे सही देते हैं ज़कात? कहते मैं थोड़ी थोड़ी देता रहता हूँ, मैं साल में मैंने थोड़ी थोड़ी बांट दी है। कुछ उनको दिया जो मुझे वोट देंगे, कुछ उनको दिया जो गाहे गाहे मेरे घर का कोई काम कर देंगे, मैंने बांट दी है। एक ज़कात दे रहा है कि सियासत कर रहा है तू? ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी तबीयत है? मजमून भेजा एक दोस्त ने, एक बच्ची बड़ी मुश्किल से मैट्रिक उसने किया है, तो कोई अमीर आदमी उनके घर में पैसे दे गया इस रमज़ान में। हैदराबाद के करीब
किसी गांव की रहने वाली, तो बच्ची अगले दिन जाके सारा कुछ उनके घर दे आई है, सारा कुछ दे आई है। क्यों? कि वो बच्ची कहती है मैं यतीम हूं, मैं 1.5 साल की थी और मेरा भाई अभी पैदा नहीं हुआ था जब मेरा वालिद फौत हो गया, तो मेरे चचा ने धक्के दे के निकाल दिया। मेरी माँ ने बर्तन धो धो के हमें पाला और मेरी माँ ने हमें पढ़ाया, शदीद मेहनत की। तो कहती है कल एक दुनियादार आया, उसने कहा मैंने राशन देना है, जबरदस्ती हमारे घर आया, गरीबों को देना है। कहती है मेरी माँ ने कभी हमारे सामने दुख नहीं अपना खोला कि मैं बड़ी गरीब हूँ, मैंने जवानी तुम्हें, लेकिन क्या अजीब मंजर है कि उसने एक तोड़ा दिया राशन का, तो सवेरे जब मेरी अम्मा जोर के बाद काम करके आई है तो रो रही थी। मैंने पूछा अम्मा क्या हुआ? तो कहने लगी बेटे 4 अखबारों में मेरी तस्वीर लगी है, 4 अखबारों में। मुझे क्या पता उसके पास कितने मोबाइल थे, कितनी तस्वीरें खींचता रहा। तो वहां रख के कहने लगी चचा हमने बड़ी रातें बगैर पंखे के गुजारी है, कई दिन बगैर रोटी खाए गुजारे, पर हमने अपना पर्दा नहीं खोला, तो एक आटे का थैला दे के हमारा पर्दा खोल गया। 4 अखबारों में रख अपना सामान, और सवेरे अखबार में ये खबर भी जरूर छपवा देना कि वो वापस कर गए। ये खबर भी सवेरे अखबार में जरूर छपवा देना कि वो आटे का थैला वो वापस कर गए, ये खबर छपवा देना। फिर वो बच्ची अपनी माँ की इज्जत के लिए गई और जाके प्रेस क्लब में उसने 4 अखबारों को कहा कि मैं आटा वापस कर रही हूँ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लोगों को बताओ कि वो थैला आटे का। शर्म नहीं आती? मैं इज्तिमाई शादियों की मुखालफत करता रहता हूँ, दिल करता है तुम्हारा कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारा दामाद बिठाया जाए स्टेज पे और कहा जाए खैरात में इसकी शादी हो रही है, अखबारों पे तस्वीर आए। किसी गरीब की बच्ची की शादी कर दिया तो बोर्ड लगवा दिया 30 इज्तिमाई शादियां। वो तमाशा है? गरीबों की बेटियां तमाशा बनाने के लिए है? अगर किसी गरीब की बच्ची की खिदमत कर दिया तो उस तरह कर जिस तरह हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन किया करते। यहाँ कोई काम कर रहा था तो कुछ मिट्टी ज्यादा लग गई है, तो आप जितनी मर्जी जतन करें वो किसी को मिलने के लिए तैयार क्यों? वो इसलिए कि वो समझता है जब तक सफाई ना हो बंदा अपने आप को खुद आसानी में महसूस नहीं करता। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात को? जिसका बटन टूट जाता है ना महफिल में, उसकी सारी तवज्जो महफिल पे नहीं होती, अपने बटन पे ही होती। हालांकि कोई भी नहीं देख रहा, किसी को पता भी नहीं, लेकिन वो बार बार गौर करता है कि यार एक बटन मेरा काम है, किसी की नज़र पड़ेगी तो कोई क्या सोचेगा। और घर जाके भी वो परेशान होता है कि तुमने ये क्या मेरे साथ सलूक किया, आज मुझे वो वाली वेस्टकोट दे दी जिसके 3 बटन ही कोई नहीं थे। मेरी बात को समझिएगा। ये और आप जितने मर्जी बड़े हैं, आप अपने आप को बड़ा महसूस नहीं करते। कपड़े अनधुले पड़े थे, धोने वाले थे, हुजूर घर तशरीफ ले आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा इन्हें धो डालो। कपड़े जब धुल जाते हैं तो अल्लाह की तस्बीह करने लग जाते हैं। ये जब धुल जाते हैं तो अल्लाह की तस्बीह करते हैं। सफाई एक बड़ा ज़रूरी काम है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद किया है। एक शख्स हुजूर के करीब से गुजरा तो उसने बिखरे हुए उसके बाल थे और बड़े उसके परागंदा हालत थी। कुछ लोग आर्टिफिशियल दरवेश भी बन जाते हैं, मेकअप करके भी दरवेश बन जाते हैं। यानी बिला सारा कुछ घर में पड़ा है लेकिन कहते नहीं मैं दरवेश हो गया हूँ। तो इसको भी शरीयत पसंद नहीं करती। तो सियासता के अंदर ये रवायत मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास से वो शख्स गुजरा तो हुजूर ने बुला लिया और बुला करके फरमाया ये क्या हाल बनाया हुआ है, तेरे कपड़े किस तरह के, कंघी क्यों नहीं की? तो उसने उसकी हुजूर बस वो सरकार फरमाने लगे तेरे ऊपर तो अल्लाह का बड़ा फजल नहीं, बड़ी खैर नहीं, रब ने बड़ा माल अता की। हुजूर बिल्कुल है। महबूब फरमाने लगे जा फिर जाके अच्छे कपड़े पहन, रब जब फजल करता है तो उसका असर देखना पसंद फरमाता है। फिर ये जानबूझ के इस तरह का रवैया तो ना अपना कि किसी को पता ना चल जाए मेरे पास पैसे हैं, ऐसे ना कर। तो सफाई सुथराई, आप ज़ाहिरी तौर पर अगर आप साफ सुथरे नहीं होते तो आप किसी महफिल के काबिल नहीं रहते। आप 4 दोस्तों की महफिल में बैठना अपने लिए बोझ महसूस करते हैं, तकलीफ होती है कि यार मेरे कपड़े ठीक नहीं। सही बताइएगा, अगर इंसान के कपड़े साफ सुथरे ना हों उसे सुकून नहीं आता,
تو اگر اس کے دل پہ میل کچیل ہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے سکون نہیں، لیکن ہم ڈرتے ہیں نا، ہم ان کو بتا نہیں سکتے، ڈرتے ہیں. بے سکونی کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ سبب ہوتا ہے. آپ کے کپڑے میلے تھے تو آپ بے سکون تھے، تو اگر آپ کا دل میلا کچیلا ہے نا، روح پہ کوئی دھبا لگ گیا ہے، یہ دھبے ہوتے ہیں. حسد ایک دھبے کا نام ہے، عداوت ایک دھبا ہے، تکبر ایک دھبا ہے، یہ سارے دھبے ہیں. اور بخاری میں نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. تو آپ اس نقطے کی موجودگی میں سکون میں رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور گناہ کی تعریف حضور نے یہ فرمائی کہ ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹکے، جو تیرے سینے میں کھٹکے، تو پریشان ہو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو کراہت محسوس کرے کسی کا اس پر مطلع ہونا. تو ہمارے باطن کے اندر بڑی مصیبتیں، ہم حسد کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے کرتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کرتے ہیں. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ حسد تو پایا ہی مالداروں اور صاحب علم لوگوں میں جاتا ہے. وہ کہتے ہیں غریب آدمی یا ان پڑھ بندہ تو اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہوتا. اصل مسئلہ اس بات کا نہیں ہوتا کہ میرے پاس نعمت نہیں، اصل رٹا یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو ہے پر اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، ادھر کیسے چلی گئی. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابوں کا نچوڑ ایک جملہ ملفوظات شریف میں لکھا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسد کرنے والا اس بندے پر اعتراض نہیں کر رہا ہوتا، حسد کرنے والا بنیادی طور پر اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کی تقسیم پر. ہمارے اندر یہ میل چڑھ، اور گھروں کے اندر یہ پوری ایک دوڑ شروع ہے، دیورانی کے اندر، جیٹھانی کے اندر یہ پوری دوڑ ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ بھائی بھائی سے حسد کرنے لگ جاتا ہے، کیسے سکون پائے گا؟ حسد ایک آگ ہے. اور ترمذی شریف کے جو لفظ ہیں حدیث کے وہ بڑے نرالے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی، یعنی وہ کھائی جاتی ہے، لکڑی کی اپنی کوئی حیثیت باقی، تھوڑی دیر پہلے وہ لکڑی تھی اور اب وہ خاک ہے. حسد کھا جاتا ہے. تو اور پھر مزے کی بات یہ کہ یہاں حضور نے ایک اور بھی بات بیان کی، میں حسد نیکیوں کو، کس کو کھاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے حسد کرنے والے نیک بھی ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی حسد، یہ سرکار نہیں فرمایا نا، حسد نیکیوں کو. اس کا مطلب ہے یہ حسد کرنے والے کچھ نہ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں، حسد بھی کرتے رہتے ہیں. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ ضائع ہوتی ہے. حسد نہ کریں، رشک کریں، رشک کریں. آپ کہیں کیا بات ہے؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہ رشک کیا ہے. کیا بات تھی اس عورت کی، ان کا رنگ بھی زیادہ گورا نہیں تھا، سرکار سے عمر بھی کچھ زیادہ تھی، 2 دفعہ پہلے نکاح بھی ہو چکا تھا، پر کیا قابل رشک بی بی ہے کہ جسے اپنی ساری حیات ظاہرہ میں میرے نبی پاک نے یاد کیا ہے. اب رشک کریں، کہیں کیا بات ہے، اللہ اسے دیا تو مجھے بھی دے. رشک سے. کنز العمال میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دوپہر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے ملنے نہیں آتے تھے. دوپہر کے کھانے کے بعد سرکار آرام کرتے تھے، کیلولا فرمایا کرتے تھے. ایک بوڑھی آ گئی ملنے، اس وقت صحابہ نہیں آتے تھے، بوڑھی آ گئی اور دروازے پہ آ کے جب اس نے اپنی آواز نکالی نہ، پوچھا کون ہے، تو اس کی آواز، کچھ آوازیں بندہ بڑا ان کا شناسا ہوتا ہے نا، وہ بڑی ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل دھڑک رہا ہے، وہ کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوخ اور مست اذان سے. کچھ آوازیں بندے کے کان میں پڑتی ہیں تو مزہ آتا ہے نا. تو وہ خاتون باہر جب بولی تو سرکار دو عالم علیہ السلام آرام فرماتے فٹافٹ اٹھ گئے. حضور نے دروازہ کھولا، بوڑھی کو بٹھایا، کھانا کھلایا، دیر تک وہ باتیں کرتی رہی، سرکار جواب دیتے رہے. اور جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں لوگ پہلے بھی بڑے آتے تھے پر آج ذرا انداز نرالا تھا، حضور نے بڑی محبت کی. جانے لگی تو حضور نے تحفے بھی بڑے ہی دیے، میرے کریم نے بڑا ہی پیار کیا، بڑا نوازا. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ خاتون جاتی ہے، حضور بھی جائیں گے، رات کو واپس لوٹیں گے تو میں پوچھوں گی یہ کون تھی، لیکن وہ چلی گئی، حضور تو لیٹ گئے.
اور گہری سوچ میں چلے گئے. جناب عائشہ کہتی ہے میں قربان جاؤں، میں قریب گئی، قدموں میں بیٹھ کے عرض کی حضور دنیا تو پہلے بھی بڑی آتی ہے، یہ بی بی کون تھی؟ تو میں نے بات کی تو حضور رو پڑے، اٹھ کے بیٹھے. سرکار فرمانے لگے عائشہ یہ بی بی میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، ان کی سہیلی تھی. یہ عائشہ خدیجہ کے دور میں آتی تھی، خدیجہ کھانا کھلاتی تھی، وقت دیتی تھی، پیار کرتی. فرمایا آج میں نے اس روایت کو زندہ کیا، حسن العہد من الایمان، تعلق اچھے طریقے سے نبھا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. حضرت عائشہ اس کو بیان کر رہی. آپ دیکھیں صحابہ ایک دوسرے کی شان بیان کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، بخاری مسلم دیکھیے، توجہ ہے میری بات پر. حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون؟ جناب عائشہ صدیقہ سے پوچھا سب سے زیادہ پیارا کون؟ تو جناب عائشہ کہنے لگی یہ صاف ستھری بات ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا. اس شخص نے فوراً پوچھا، مشکات دیکھیے اٹھا کے، اس نے پوچھا جی مردوں میں؟ تو آپ نے فرمایا فاطمہ کے شوہر علی المرتضیٰ. فوراً ایک دوسرے کی شانیں بیان ہو رہی، ایک دوسرے کی عظمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے میں تمہیں بتاؤں سب سے بہادر کون ہے؟ حضور بتائیے. فرمایا ابو بکر صدیق. فرماتے وہ بدر کی رات جب حضور کے چھپر شریف کا پہرا دینا تھا، چھپر کا پہرا دینا تھا حضور کے چھپر شریف کا، تو بڑا مشکل کام تھا کون وہاں کھڑا ہو. تو فرماتے ہیں لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ وہاں کون جائے گا، سوچ رہے تھے کہ کون جائے گا، لیکن ابو بکر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے کوئی اور کیوں جائے گا، میں حضور کے اس چھپر شریف کی پہرے داری کروں. تو ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. یہ رشک کرتے تھے. حسد ہمارے ہاں نا کار تعریف ہی رہے ہوتے ہیں، پر وہ ہلکا سا نچوڑیں تو اندر سے حسد نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لمبا بھی نہیں نچوڑنا پڑتا، بس ہلکا سا. کہتے ہیں باقی تو ساری باتیں ٹھیک تھیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے آنے جانے میں نخرہ کتنا تھا. بس وہ نکل آیا، وہ نچوڑ لیا، وہ گیا کام سے، سارا کچھ ختم ہو گیا. وہ ایک بات نے طے، حسد نہیں کرے، آپ کو تکلیف دے گا، آپ اذیت میں آئیں. پھر ایک اور بیماری ہے جس کا نام تکبر ہے. یوں جھک کے ملنے کا نام عاجزی نہیں، بلکہ حضرت سعدی فرماتے ہیں میں نے بڑے جھکے ہوئے دیکھے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، دل بڑا اکڑا ہوا ہے. فرماتے ہیں یہ ان کی ادا ہے، یہ ادا بھی تجھ کو ہی زیب ہے، تیری عاجزی بھی فریب ہے. تو کہیں کہیں نا لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں. عاجزی تو دل کا نام ہے کہ آپ کے اندر اخلاص کتنا ہے، آپ کتنے جھکے ہوئے ہیں، آپ کس قدر پیار کر. بہت سارے لوگوں میں تکبر ہے، مجھے مانو، مجھے تسلیم کرو. اور میں آپ کو کیا بات بتاؤں دنیاوی لوگوں کی، میں تو دینی محفل میں دیکھتا ہوں. یہ کوئی علاقے کا چودھری اگر کسی محفل میں آ جاتا ہے تو گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتا ہے کہ میں پیچھے بیٹھا ہوں حالانکہ میں چودھری ہوں. تو اونچی کر کر کے گردن، عادت پڑ گئی نا اسٹیج پہ بیٹھنے کی، پیچھے مزہ ہی نہیں آتا. حالانکہ شان تو رب دیتا ہے، آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں اگر آپ قابل اکرام ہیں تو پھر آپ قابل احترام ہی ہیں. لیکن یہ لوگوں پہ تسلط جما کے اپنے آپ کو، مطلب کتنا چھوٹا بندہ ہے جو کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ملازم ہے. اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ؟ یہ دو جملے کہہ کے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں ملازم رکھ سکتا ہوں کیا؟ میں ایک یونیورسٹی میں گیا کچھ بیان کرنے کے لیے، تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا پیر صاحب ایک بات بڑی دل میں پریشان کرتی ہے، کسی لبرل آدمی نے کر دی تھی تو ڈرتا میں کرتا نہیں کہیں مجھے کوئی بے ادبی نہ کہہ دے. ہمارے ہاں ایک ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ادب سکھانے سے پہلے بے ادبی کا لائسنس جاری کر دیا جاتا ہے. حالانکہ پہلے ادب سکھایا جائے، پھر اگر کوئی بے ادبی کرے تو پھر اسے بے ادب. ہم ادب نہیں سکھاتے لیکن بے ادبی کا تانا فٹافٹ دے دیتے ہیں. میں نے کہا جناب آپ پوچھیں، اگر مجھے جواب آتا ہوا تو میں بتا دوں گا، نہیں تو میں کسی سے پوچھ کے بتا دوں گا، آپ بتائیے. وہ کہنے لگے جی مجھے کسی نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی ختم نہیں ہوئی تھی. اس زمانے میں غلام بکتے تھے اور اسی طرح بکتے تھے، خریدے جاتے تھے، تو ایک آرڈر فرما دیتے غلامی ختم ہو جاتی. اور میں نے کہا یار یہ تو کوئی بڑا سوال ہی نہیں ہے، آپ بلا وجہ ڈر رہے ہیں، یہ کوئی بڑا سوال ہے. یہ حضور نے غلامی ختم کر دی تھی.
آپ پڑھیے ابو داؤد شریف، ختم ہو گئی غلامی. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی میری طرف. حضور نے غلامی ختم کر دی، غلامی رہی نہیں. کہنے لگے وہ کس طرح؟ میں نے کہا ابو داؤد شریف پڑھ لیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے آیا، جب واپس جانے لگا تو حضور نے بڑی نصیحتیں فرمائی. ان میں سے ایک نصیحت حضور نے یہ کی، ابو ذر یاد رکھنا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. غلام تو وہ رہے نہیں، انہیں تو مدینے والے رسول نے بھائی بنا دیا ہے. آپ کو کس نے کہا وہ غلام ہے؟ وہ غلام میں سیاستہ کی روایت پیش کر رہا ہوں. فرمایا تمہارے غلام تمہارے، ادھر دیکھیں میری طرف، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. اور نبی کریم نے فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں. غلام غلام رہے گا جب وہ آپ کے جیسے کپڑے پہنے گا. آپ وہ الگ بات ہے کہ جتنا مرضی وہ ہیومن رائٹس پہ بات کرے، انسانی حقوق کی تنظیمیں چلائے، غلام کو ملازم کو اس طرح کی روٹی نہیں کھلاتا جس طرح کی خود کھاتا ہے، اسے اس طرح کے کپڑے پہناتا نہیں جس طرح کے خود پہنتا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعزاز فرمایا جس طرح خود کھانا اسی طرح انہیں کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اسی طرح کا انہیں پہنانا. اور حدیث کا آخری جملہ یہ ہے کہ سرکار فرمانے لگے ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا، اور اگر کبھی انہیں کوئی ایسا کام بتاؤ جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو تو پھر اس کام میں ان کی مدد بھی کرنا. مجھے بتلائیے غلام تو غلام رہے نہیں، حضور نے تو سیٹ ہی ختم کر دی، انہیں بھائی بنا دیا ہے. وہ تو سیٹ ہی ختم ہو گئی، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غلامی ختم نہیں ہوئی؟ حضور نے تو انہیں بھائی بنا دیا. بھائی ہمارے ہاں نا بڑا مزہ آتا ہے یہ کہہ کہ میرے 6 ملازم ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. اور بڑا بندہ راضی ہوتا ہے جب وہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے تو 15 بندے آگے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے. لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کے اندر تکبر آ گیا ہے. اب اس کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی جو اسے خراب کرے گی. وہ پھر کرسیاں ڈھونڈتا پھرے گا، اسے کہیں مزہ نہیں آئے گا. وہ نورانی محفل کے اندر بھی، روحانی محفل کے اندر بھی وہ تلاش کرے گا کہ کوئی مجھے جان لے، کوئی مجھے پہچان لے. وہ ہر جگہ پروٹوکول کا عادی ہو، اسے بیماری لگ جائے، کسی جگہ قرار نہیں پائے گا. وہ کہے گا پتہ نہیں مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا. بھائی سکون تو آتا ہے چھپ جانے میں، سکون تو جاتا ہے کسی کونے میں جا کے اللہ اللہ کرنے میں. کسی کونے میں بابا بلے شاہ صاحب، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اعتکاف کبھی قصور میں نہیں کیا. اس گاؤں میں جاتا تھا جہاں مجھے جانے کوئی نہ. چلو 10 دن تو میں الگ ہو کے اللہ اللہ کر لوں. کہتے میں وہاں جا کے اعتکاف کرتا تھا، یہاں تو سارے ہاتھ چومنے والے تھے. اکثر کہا کرتے تھے اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے. اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے. نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. کبھی ایسی جگہ بھی تو جانا چاہیے نا. اور بڑے ناز سے میری طرح کے بندے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تسی تو کونے تو آ کے میرا نام پوچھو پہنچ جاؤ گے. وہ کبھی اپنے آپ سے پوچھ تو صحیح کہ یہ تو کہاں مبتلا ہو گیا. یہ شہرت، یہ شور شرابے، یہ آنا جانا. مزہ تو تب ہے کہ صبح قیامت آپ کو پردوں میں ڈال کے کہہ دیا جائے کہ جا تیری پردہ پوشی کی، تیرے عیب نہیں کھولے جائیں گے، بغیر حساب جنت میں چلا جا. یہاں یہ شور کرنا، اپنا آپ دکھانا، اپنا آپ بتانا، یہ تو علامت تکبر ہے. تھوڑا سا نیچے رہیں. یہ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ انسان کچھ اللہ تعالیٰ اسے وقار دے دیتا ہے تو اس کا قد اونچا ہو جائے، اس کی سیٹ اونچی ہو جائے، لیکن دل اس کا سکون میں رہے. امام غزالی روایت لائے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے قریب محبوب علیہ السلام کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا. گرمی کا موسم تھا. سفر کرتے کرتے ہم ایک باغ کے قریب سے گزرے تو سامنے کنواں نظر آیا. حضور فرمانے لگے حذیفہ یار گرمی بڑی ہے، غسل نہ کر لیں؟ میں نے کہا حضور بڑی بات ہے، کر لیں. کہتے ہیں سرکار کنویں کے قریب گئے تو کپڑوں سمیت غسل کرنے لگے. پھر بھی مجھے فرمایا کہ ذرا چادر نہیں تان لیتے. میں ذرا پسند نہیں کرتا کہ یہ گرمیوں میں ہمارے بچے جس طرح کا لباس پہنتے. یہ تہذیب کے مطابق نہیں. تہذیب کسی اور چیز کا نام ہے. آپ ذرا کھلا لباس پہنیں اور آپ ذرا کچھ چیزوں کو چھپائیں، آپ مہذب لگیں گے، آپ مناسب لگیں گے. کالی بنیان پہن کے تو گلی میں نکل جانا. گلی میں کیا، گھر میں بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں،
کیوں اس طرح کا لباس پہنتے ہیں جو غیر مناسب محسوس ہو؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کپڑوں سمیت غسل فرما رہے تھے، پھر بھی مجھے فرمایا چادر تان لو۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ نوجوان ذرا زیادہ غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا، حضور غسل کرنے لگے تو پانی ٹھنڈا تھا، گرمی بھی بڑی تھی، حضور کو نہ ذرا لطف آیا تو فرمانے لگے تھوڑا اور نہ نہا لوں۔ میں نے کہا حضور نہائیں۔ کہتے ہیں سرکار کو اور لطف آیا، فرمانے لگے ذرا اور نہ نہاؤں۔ تو میں بڑا مطمئن تھا، بڑا راضی تھا کہ مجھے نوکری کا موقع مل رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک دو دفعہ سرکار نے فرمایا، پھر حضور بس کرنے لگے تو میں نے کہا حضور تھوڑا اور غسل فرمائیں، گرمی بڑی ہے۔ کہتے سرکار اور غسل کرنے لگے، خاصی دیر حضور نہائے، غسل فرمایا، فارغ ہو گئے نا جب، میرا کلیجہ بڑا ٹھنڈا تھا کہ میں نے نوکری کر لی۔ جب فارغ ہو گئے تو حضور مجھے فرمانے لگے چل اب تو غسل کر۔ اگر روٹی بچ جائے تو بندے ڈرائیور کو بھیج دیتے، اگر کبھی بچ جائے۔ چلیں آپ نے کون سا مجھ سے ناراض ہونے، آپ تو اپنے ہیں۔ اگر کوئی دیگ بڑھ جائے تو مدرسے بھیج دیتے کہ وہ اس کو کہتے آپ یہی ہیں کہ اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے، یہ بھی آپ کہتے ہیں کیا فجی آپ کی بڑی شان ہے، آپ نماز پڑھاتے ہیں، پر دیگ وہ بھیجنی ہے جو بچ گئی، وہ آپ بھیج دیں۔ بچ گئی ہے، وہ زیادہ تھی تو ہم نے کہا چلو بچوں کو دے دیتے۔ یہ اعزاز نہیں دیا، دیگ دے دی پر آپ نے عزت نہیں دی، وقار کا مزہ نہیں آیا اس کا۔ یہ کوئی سرور والا کام نہیں۔ میرا ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگا حضرت جی اگر کوئی ٹائم ملا نہ نکلا تو میں آؤں گا۔ میں کہا یار نہ آئیے دا کوئی مزہ ہے، ساڑھے کو تو ٹائم کٹ کے آنا یار، حد ہو گئی۔ تو کہے کہ میں بڑا مصروف ہوں پر آپ حکم تو کرے، میں سویرے ہی آیا۔ یہ کیا بات آپ نے، اسی کو بچے کچھ ٹائم آ لیا ہمارے پاس تو آ، تھوڑا سا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے پتہ چلے کہ تو آیا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیز؟ بات کو سمجھنا ہے آپ نے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور غسل فرما چکے تو کہنے لگے اب تو غسل کر۔ کہتے ہیں میں غسل کرنے لگا تو سرکار نے فرمایا چادر مجھے دینا، میں تان کے کھڑا ہو جاؤں۔ یعنی نبی کریم کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ساری زندگی پیر صاحب نوکری کراتے رہتے ہیں، مرید پہ چڑھ جائے نا قرضہ تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو جب تیرے گھر جھاڑو دے رہا تھا پھر نہیں ذاتی معاملہ تھا؟ تھوڑی تو بھی پیار کر لے، کبھی تو بھی ان کے ساتھ کہے۔ وہ میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب، تو عرس پہ میں گیا ہوا تھا تو ان کا بچہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ پتر وہ دال والا جو دیگ ہے وہ گرم ہی ہے نا؟ کہنے لگا ابا جی بس ٹھیک ہی ہے چل جائے گی۔ یعنی گرم کرنا بھی پسند نہیں صاحبزادے کے لیے، ابا جی چل جائے گی۔ تو پیر صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا، کہنے لگے پتر جب تو مریدوں کے گھر جاتا ہے تو تیرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ اس طرح تو نہ کر یار، کم از کم تیرا زور لگے گا ایک آرڈر ہی کرنا ہے ذرا گرم ہو جائے۔ پر ہم سمجھتے نہیں نا چیزوں کو، الا ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ میرے بھائی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں کریم رسول نے چادر تان لی، میرے لیے چادر تان لی، میرے لیے۔ تو امیر حرم میں فقیر بے نوا، تو کجا من کجا، یعنی میرے لیے چادر، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے میں نو محل چڑھایا ہے سانیاں۔ حضور نے چادر تان لی، کرنا غسل۔ اگر مجھے گرمی لگ رہی ہے تو تجھے بھی تو لگ رہی ہے نا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں بغیر چادر کے، فرمایا نا میں کھڑا رہوں گا، تو کر غسل۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں تھوڑا سا غسل کر کے میں نے چھوڑ دیا۔ حضور فرمانے لگے نہیں اور نہا ذرا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہا لیا۔ فرمایا نہیں تھوڑا اور غسل کر۔ فرماتے میں نے اور غسل کیا، تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہوا۔ میں نے کہا حضور مہربانی فرمائیں میں نہا چکا۔ تو فرمانے لگے نا امید اتنی دیر میں نے کیا ہے، تو بھی اتنی دیر غسل کا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں رو پڑا۔ میں نے کہا محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جاؤں، اب بس کریں، حضور میں نہا چکا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے حذیفہ گھر سے کٹھے نکلے تھے نا، گرمی میں ایک جیسا سفر کیا ہے نا یار، تو غسل کر، مجھے اچھا لگا یار۔ یہ کیا سٹیٹس ہم نے بنا لیا؟ ہم اپنوں کے بیچ بھی اسی طرح رہیں گے؟ ہم اپنوں کے بیچ جو ہمارے اپنے ہیں ہم ان سے بھی کبھی، میں مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو، ابھی میں نے عشاء پڑھی ہے، کو دیانتداری سے بتاتا ہوں، میں بیمار ہو گیا تو بڑی میری ٹانگوں میں ٹائیفائڈ بخار تھا، تو بڑی سخت تکلیف میری ٹانگوں میں آئی، اذیت آئی، مجھے چلا نہیں جاتا تھا، چھڑی پکڑ کے میں چلتا تھا۔ میری اماں جی حیات تھیں،
میں نے ان سے کہہ دیا کہ بڑی ٹانگوں میں درد ہے، تو میں سو گیا، میری آنکھ کھلی تو میری ماں میری ٹانگیں دبا رہی تھی، میری ماں میری ٹانگ، اور میری جیسے آنکھ کھلی تو میں نے جھٹ سے اپنی ٹانگوں کو سمیٹا، میں نے کہا اماں جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو میری اماں جی نے کیا، وہ بیمار رہتی تھی، شوگر تھی، کہنے لگی پتر تو نہیں میری روز دباندہ؟ آپ بات کو سمجھے نا، وہ وقت گزر گیا، وہ انتقال کر گئی، 8-9 سال بیت گئے، پر وہ کبھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو دل ٹھنڈا ہو جاتا۔ ہمارا تو سٹیٹس اتنا خوفناک ہو گیا کہ ہمارے اپنے ترستے رہتے ہیں کہ چلو 2 جملے پیار کی بول دے، 2 جملے، اور کسی کے لیے بھی نہیں یار، کسی کے لیے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں لوگوں ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو جملوں کا بھی خیال کرتے تھے، کسی کی آج انداز تکلم کس طرح کا ہے، کوئی کس طرح، اس کا بھی حضور خیال کرتے۔ ایک دن مجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے عائشہ جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو ذرا تھوڑا سا دل میں کوئی بات رکھتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ تو جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے فٹافٹ عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ کے فرمایا چپ کر ذرا سن تو لے، پہلے ذرا سن تو صحیح نا، ذرا سن یا رسول اللہ حکم کریں۔ تو محبوب فرمانے لگے کبھی کبھی کسی دوسری بیوی کے پاس ذرا وقت گزاروں تو تیرے دل میں بات تو آ ہی جاتی ہے نا، ذرا سن نا، حضور حکم کریں۔ تو محبوب فرمانے لگے جب تو راضی ہوتی ہے نا تیرا طریقہ ہے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہے، جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے ناراض تو کہتی ہے مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب تو راضی ہوتی ہے تو فرماتی ہے مجھے محمد عربی کے رب کی قسم۔ اب میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج کوئی بات۔ جناب عائشہ کہتی ہیں میں بڑا روئی۔ حضور نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ میں پھر رو پڑی۔ حضور نے فرمایا میں نے تو تیرے احساسات بیان کر تو رو پڑی؟ کہنے لگی روتی اس لیے ہوں کہ اللہ نے کیسا کریم رسول عطا فرمایا۔ حضور لفظوں جملوں تک کا احساس کہ آج فکرے کس طرح کے بیان کر رہا ہے، آج اس کا ذہن کس طرف چلا گیا، اس بات کا بھی خیال ہمارا تو یقین کرے وہ بلند و باغ مزاج جانے ہمیں کہاں جا کے کھڑا کرے گا، کس جگہ پہ جا کے ہم رکیں گے۔ بڑا شوق ہے لوگوں کی گردنیں جھکانے کا، بڑا ہمیں شوق ہے، یہ میرا ملازم ہے، گھر میں بھی گئے ہیں تو 2-4 بندے کھڑے ہونے چاہیے اعزاز کے لیے، تھوڑا سا جھکے تو صحیح، تھوڑا پیار کرنا تو شروع کریں، تھوڑا یہ آپ کی گردن دیکھیں نا، جو بالکل اکڑ جائے وہ مردہ ہوتا ہے، اور جس میں کچھ نہ کچھ لچک ہو وہی تو زندہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پکڑے ہوئے ہیں، اکڑ گئے ہیں، آپ کو اپنے علاوہ، وہ کسی نے کہا تھا خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ کیا لے کے جانا ہے اس دنیا سے اگر آپ چند منٹ کسی سے پیار ہی نہیں کر پائے، کسی کا احساس ہی آپ کی طبیعت میں نہیں آیا، آپ کو ذرا خیال ہی نہیں آیا کسی کی بابت، لیکن ہمارا وہ احساس کدھر گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ اندر تکبر چھپا لیا ہے، اب وہ نکلتا نہیں، کھٹکتا بڑا ہے، تنگ بڑا کرتا ہے، بڑی آرزو ہے کہ جانا جاؤں پہچانا جاؤں، سمجھتے نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کوفے میں تشریف فرما تھے تو غلام سے کہنے لگے چل ذرا شاپنگ کرنے چلے۔ کس سے؟ بول کے بتائیے۔ لے گئے ہو کبھی ملازم کو ساتھ؟ ہم تو ابا جی کو نہیں لے کے جاتے، حالانکہ ان کو کبھی کبھی لے جائیں تو انہیں بڑا اچھا لگے۔ کبھی کبھی والد صاحب سے کہیں نا کہ موسم بدل رہا ہے اور 2 جوڑے لینے چلے، ہم لے کے جائیں کبھی ان کو ساتھ بٹھا کے، ان سے کہ ابا جی آئے میرے لیے کپڑے پسند کریں۔ ان بیچاروں نے بوڑھوں نے کیا پسند کرنا ہے، پر آپ ساتھ لے کے جائیں گے تو ان کا دل بڑا ٹھنڈا ہوگا۔ لیکن یہ کام بھی ہم یاروں کے ساتھ ہی کرتے ہیں، والد کو کہاں لے کر کے جاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا غلام سے فرمانے لگے چل نا یار کپڑے خریدنے۔ خادم کہتا ہے میں ساتھ گیا، حضرت علی نے 2 جوڑے خریدے، فرمایا آج 2 لینے بھی، ایک تیرا ایک میرا۔ کہتے ایک خاصا مہنگا لیا، ایک ذرا سستا لیا۔ میں فوراً سمجھ گیا مہنگا آقا کا ہے اور سستا اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، مہنگا جوڑا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے۔ کہتے ہیں تھیلے میں کپڑے ڈالے، میں نے اٹھائے، میں غلام تھا، وہ چوک آ گیا جہاں سے مولا علی نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا۔ فرماتے ہیں وہ جگہ آ گئی، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لیا پتر میرے والا جوڑا مجھے دے دے۔
لا وہ میرے کپڑے مجھے دے دے. تو کہتے ہیں وہ بڑی ڈیفینیٹ تھی بات تھی, میں نے اسی وقت نکالا مہنگا جوڑا, جناب علی کو تھمایا. تو حضرت علی فرمانے لگے یہ تو نہیں میرا. یہ باتیں مزے کے لیے سنتے ہیں صرف, اگر ان کے سننے میں اتنا مزہ ہے تو اس پر عمل کرنے میں کتنا مزہ ہوگا, یہ بھی تو کبھی آپ محسوس کریں نا. حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے یہ نہیں میرا, میرا تو وہ دوسرا ہے. وہ کہتا میں نے ایک فلسفہ بیان کیا, ایک علت بیان کی, ایک لاجک میں نے بیان کی. میں نے کہا حضور آپ مہنگا پہنے کیونکہ آپ آقا ہیں, اور میں سستا پہنوں گا کیونکہ میں. تو حضرت علی نے فوری طور پہ حکم نہیں لگایا کہ نہیں تو دوسرا مجھے دے. عالم تھے نا, تو اس نے علت بیان کی تو پہلے اس کا وہ سبب توڑا, پہلے اس کی اس بات کا جواب دیا. دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے نا, کئی دفعہ لوگ دلیل کا جواب گالی سے دینے لگتے ہیں, یہ طریقہ غلط ہے. حضرت علی سے اس نے کہا ایک علت بیان, ایک سبب بیان. کہنے لگا حضور آپ چونکہ آقا ہیں تو آپ جوڑا پہنے مہنگا, آپ کپڑے استعمال کریں مہنگے, میں چونکہ غلام ہوں تو میں استعمال کروں گا سستے. تو حضرت علی کہنے لگے تو یہ والا فلسفہ نہ بیان کر, تو میرے والا کر. میں تجھے بتاتا ہوں ایک سبب وہ والا لگا لے. یہاں وہ حکم لگا. اس نے کہا حضور وہ کون سا؟ فرمانے لگے تو سستا مجھے دے نا کیونکہ میں بوڑھا ہوں, اور تو مہنگا استعمال کرنا اس لیے کہ تو جوان ہے, اور جو جوان ہوتے ہیں وہ مہنگے کپڑے پہنتے ہیں. فرمایا یہ والا نقطہ یہاں لگا نا, یہ کلیہ یہاں استعمال کر. تو خادم کہتا ہے کہ حضرت علی نے مجھے شان بھی دے دی, اعزاز بھی دے دیا, اور مجھے بات بھی سمجھا دی. تیسری بات ہے, اس کا بھی ضرور خیال رکھیں ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر. آپ کو سکون ملے گا, آپ کو اطمینان ملے گا. ہم نا آرام پسند بہت ہو گئے. سب سے زیادہ ہمیں پریشان وہ بندہ کرتا ہے جو ہمارے آرام میں تھوڑا سا خلل ڈالتا ہے. اسپیکروں پہ پابندی کیوں لگی بھلا؟ جھگڑے شگڑے اب کوئی نہیں ہوتے تھے, اب کہاں دور رہ گیا. اب تو صرف لوگوں کی نیند خراب ہوتی تھی, اور جو سوسائٹیوں میں رہتے ہیں نا ان کے لیے زیادہ مسئلہ تھا. ہم ذرا سا بھی اپنی نیند قربان کرنا, اپنے اوپر تھوڑا بوجھ لینا پسند نہیں کرتے. رات کو کچھ لوگوں کو جاگتے رہنا بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر کے لیے اپنا موبائل آن رکھ کے اسے سونا چاہیے, یہ میری گزارش ہے. اس لیے کہ کسی وقت بھی کوئی مریض اس کو فون کر سکتا ہے. جو لوگ سیکیورٹی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ رات بھی اپنے موبائل کو آن رکھے. جن کی ذمہ داری میں کچھ لوگ ہیں, میرے پاس ایک ایسا نمبر ہے, رات بھر وہ نمبر, میرے پاس مدرسے کے بچے ہیں, وہ کسی وقت میری ضرورت پڑ سکتی. مجھے سینکڑوں دفعہ کہا ہے گھر والوں نے بھی باہر والوں نے بھی کہ آپ اس کو بند کر دیں. تو میں کہتا ہوں پھر یہاں تو مدرسہ بھی بند کرو نا, کیا ہو جائے گا مثلا. نیند تو اگر اللہ آپ کو سکون دینا چاہے تو 20 منٹ کی نیند میں نیند پوری ہو جاتی ہے, اور اگر وہ مالک بے نیاز ہے کبھی نہ سکون آئے تو سارا دن نہ بستر سے نکلے, سستی نہیں جاتی. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو تھوڑی اگر آپ اپنی نیند قربان کر لیں گے کسی کے لیے, کسی کو سکون دینے کے لیے, تھوڑی سی نہیں دیتے ہم. ہمیں تو بس یہ ہے کہ میرے لیے سارے جاگیں گے, میں نہیں اٹھوں گا کسی کے لیے. ہر آدمی ہائی الرٹ کھڑا رہے, اس سے انسان بہت بڑا خود غرض ہو جاتا ہے, اور جب وہ کسی کو سکون نہیں دیتا تو پھر اسے نیند بھی نہیں آتی. اگر ہم تھوڑا اشار کریں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا, مدینے کے کونے سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی بڑی شدت کے ساتھ. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے, اور بھی دیگر سیرت نگاروں نے نقل فرمایا ہے, تیز ایک کونے سے نا تیز آواز چیخنے کی آنے لگی. فرماتے ہیں سب لوگ جمع ہو گئے جن کے کانوں میں آواز گئی. ہم نے نیزے, تیر, تلواریں, ساری چیزیں جمع کرنی شروع کر دی کہ ادھر جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے. کہتے ہیں ہم تیاری کر چکے جب, اور ہم نے منصوبہ بنا لیا, اور جب ہم نے رخ پھیرا نا ادھر جانے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے. اور کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر آپ سوار تھے, اور گھوڑے کی پشت پر کوئی اور چیز نہیں تھی.
یعنی کوئی کجاوا نہیں ڈالا، کوئی کپڑا نہیں ڈالا، ننگی پشت پر حضور سوار تھے، ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اور حضور اکیلے گئے، اکیلے واپس آئے اور آ کے فرمایا بھی سو جاؤ سو جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہ جانور لڑ پڑے تھے میں دیکھ آیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، سارے آرام سے سو جاؤ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں باقی تو ساری دنیا سو گئی تو میں ساری رات سوچتا رہا کہ محبوب تو ہماری سوتے ہوئے بھی نگہبانی فرماتے ہیں، جو حضور سب سے پہلے چلے گئے دیکھ کے لوٹ بھی آئے، اس کا مطلب ہے کہ سرکار جاگ رہے تھے۔ حضور نے ویسے بھی فرمایا ہے کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل میرا بیدار ہی رہتا ہے۔ آپ یقین کریں اتنی خود غرضی، وہ پھر آہستہ آہستہ وہ خود غرضی، ہم پہلے خود غرض ہوتے ہیں، اپنے ابا جی سے کہتے ہیں کہ اب میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے بھی بچے ہیں، یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں خود غرض ہونے کا، پھر کچھ عرصے کے بعد ہمارے بچے ہمیں کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ابا جی اب ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمارے بھی تو بچے ہیں نا۔ پھر وہ کبھی گونجتا ہے ہمارے کانوں میں ہمارا اپنا قول جو ہم نے کبھی کیا تھا اپنے والد کے لیے۔ اپنی زندگی میں اگر آپ عاجزی لے آئیں، انکساری لے آئیں، حسد چھوڑ دیں، پیار لے آئیں، رشک لے آئیں، اپنی زندگی کے اندر تھوڑا سا کسی کے لیے احسار کرنا شروع کر دیں، قربانی دینا شروع کر دیں، تھوڑا سا اپنے اوپر ہلکا سا بوجھ ڈالیں، تو شاید وجود تھوڑی دیر کے لیے تھک جائے لیکن روح کو بڑی آسودگی حاصل ہوگی، دل آپ کا سکون میں آ جائے گا، آپ ایسے محسوس کریں گے کہ میں اصلاح پذیر ہو گیا ہوں، میرے باطن کے اندر جو میل کچیل تھے وہ چھٹنے لگے، وہ دھبے اب آہستہ آہستہ کر کے دور ہونے لگے۔ آپ کی اس محفل میں بھلا مہمان خصوصی کون ہے؟ یہ بزرگ مشائخ تو آئے ہیں ہماری سرپرستی کر رہے ہیں، لیکن اس محفل کا سب سے خاص بندہ وہ ہے جس نے محفل سے پہلے مسجد میں جھاڑو دیا، جس نے صفیں بچھائیں، جس نے اشتہار لگایا، جس نے جذبہ کا اظہار کیا۔ اس بیچارے کی شاید فوٹو بھی نہ آئے، شاید بہت سارے لوگوں سے جانے بھی نہ، لیکن میں نہیں جانتا، حضرت نہیں جانتے، مفتی صاحب نہیں جانتے، پر جس رب رسول کے لیے کیا وہ تو جانتے ہیں نا۔ اچھا وہ میں نے اس طرح کے کارکنوں کو اکثر دیکھا ہے کہ وہ دور کھڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں محفل کو دیکھ دیکھ کے، میرا جلسہ بڑا کامیاب ہو گیا، دیکھو جی میری محفل۔ ان کو جو آسودگی حاصل ہوتی ہے نا دوسروں کو صفحے بچھا کے دینے میں، اعزاز دینے میں، محنت کرنے میں، شہرت تو کسی اور کی ہوئی، پوسٹر پہ نام تو میرا لگا، فوٹو تو میری لگی، اس بندے نے کیا کمایا؟ اس نے اپنے دل کا سکون حاصل کیا، اس نے راحت کمائی، وہ ٹھنڈا ہوا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کی دولت دی۔ وہ رات کو جب سوئے گا تو کہے گا میں نے کمال نہیں کر دی، حالانکہ کسی کو کوئی پتہ نہیں، اس کی وہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں وہ رب رسول کے ساتھ ہو رہی ہیں، اللہ نبی۔ یہ والا سکون تلاش کریں، پھر آپ دیکھیں کتنی جلدی اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دیتا ہے۔ یہ زیادہ دور نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، کوئی چلے مجاہدے کرنے والا کام نہیں، یہ تھوڑا